अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है मॉब अटैक्स। मॉब अटैक्स अब क्या होते हैं? मॉब अटैक्स असल में वो अटैक्स होते हैं जिसमें लोग हजूम की सूरत में किसी एक शख्स या किसी कम्युनिटी के ऊपर हमला कर देते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। वो नुकसान जानी नुकसान भी हो सकता है और वो नुकसान माली नुकसान भी हो सकता है। ज़्यादातर इन हमलों में कोशिश यही की जाती है कि उन लोगों को जान से मार दिया जाए। मॉब अटैक ऐसे अटैक्स होते हैं जिसमें गलती तो एक इंसान करता है, लेकिन जब झुंड फैसला करता है तो इंसाफ अपनी मौत खुद मर जाता होता है। मॉब अटैक्स होते क्यों? मॉब वायलेंस एक ऐसी हकीकत है जो किसी भी मुआशरे के चेहरे को बिगाड़ सकती है, और ये सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से नहीं होते। इसकी मेन रीजंस होती हैं कि आपकी जहालत। जब लोगों को उनके हकूक़ का इल्म ही ना हो तो उनके लिए हर अफवाह एक फतवा बन जाती है, और गुस्सा इंसाफ का रुख मोड़ देता है। जहां फैसले अकल से नहीं, दलील से नहीं, बल्कि जज्बात से होते हैं। अब इस तरह का एक वाक़या सियालकोट में 2010 में भी पेश आया, जहां पर दो भाई, जिसका एक का नाम मुगीस और दूसरे का नाम मुनीब था। मुगीस की उम्र 17 जबकि मुनीब की उम्र 15 साल थी, जिन पर सिर्फ ये इल्ज़ाम था कि वो डाकू हैं, और उनके ऊपर कत्ल का एक इल्ज़ाम था जो कि साबित भी नहीं हुआ था। और उन दोनों भाइयों को निहायती बेदर्दी के साथ पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया था। और ना सिर्फ उन लोगों ने इन दोनों बच्चों को मार डाला, बल्कि उनकी लाश के साथ बेहरुमती की, यहाँ तक कि उनकी लाश को लटकाया भी गया। और इस सारे मामले की वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, और ये वीडियो बाद में मीडिया के ऊपर अवेलेबल भी रही। और हैरत की बात तो ये है कि ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला पुलिस के सामने हुआ। जी हाँ, वही पुलिस, वही कानून के रखवाले जो हमारी हिफाजत के लिए हैं, वो अपनी आंखों से ये तमाशा देखते रहे और उन्होंने कोशिश तक नहीं की कि वो इस चीज़ को रोक सके। यहाँ तक कि उनमें से एक बच्चा रेस्क्यू 1122, जी हाँ, ये वही रेस्क्यू 1122 है जिसका काम होता है कि ज़ख्मी लोगों की मदद करना। ये उनसे जब मदद तलब की उस बच्चे ने, तो उन्होंने उस बच्चे को दोबारा हजूम के हवाले कर दिया, जहाँ पर उन्होंने उसको बेदर्दी से मार डाला। 2011 में एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर इस केस का फैसला सुनाया गया, जिसमें 7 लोगों को सजाए मौत भी हुई और कई लोगों को कैद भी हुई, और जो पुलिस वाले इस मामले में शामिल थे उनको मुअत्तल भी किया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं 7 लोगों को, जिनको मौत की सज़ा हुई थी, उनकी मौत की सज़ा को बदलकर 10 साल कैद में बदल दिया, जिससे हुआ ये कि अब उनको 10 साल मज़ीद कैद के बाद रिहाई दे दी जाएगी। जहालत का वो नंगा नाच और हमारे कानून की वो कमज़ोरी जो आज हमारे मुआशरे में बिगाड़ का सबब बना हुआ है। आज भी लोग मुगीस और मुनीब को याद करते होंगे तो ये सोचते तो ज़रूर होंगे कि काश अगर हम उस वक़्त थोड़ा तो सब्र कर लेते, और अगर इस बात को कानूनी तरीके से हल किया जाता तो शायद आज वो दोनों बच्चे ज़िंदा होते। इसी तरह के वाक़यात से हमारी तारीख भरी पड़ी है। 2013 में जोसेफ कॉलोनी में कुछ इसी तरह का एक वाक़या पेश आया, जब सिर्फ एक अफवाह की बुनियाद के ऊपर पूरी की पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को जला दिया गया था। और ये अफवाह थी एक शख्स पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम, जो कि साबित भी नहीं हुआ था। इस अफवाह के अगले ही दिन तकरीबन 3000 लोगों का मॉब उस बस्ती पर हमलावर हो गया। 200 से ज़्यादा घर जला दिए गए, गिरजा घर जलाए गए, और सबसे हैरानगी की बात जो कि पिछले वाक़े में भी थी, इस पूरे वाक़े के अंदर भी पुलिस मौका पर मौजूद थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती रही? तमाशा देखती रही। चीफ जस्टिस ने इस वाक़े को सुमोटो भी लिया, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन बात तो ये है कि आज भी इस सारे वाक़े के असल ज़िम्मेदार तो आज़ाद घूमते फिर रहे हैं। और ये वाक़या सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान और इंसानियत के लिए भी शर्म से डूब मरने का मुकाम है, जहाँ पे सिर्फ एक अफवाह की बुनियाद के ऊपर आप पूरी की पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को जला रहे हैं। कितने ही लोग ज़ख्मी हुए और कितने ही लोग जान से चले गए, कितना ही उनका माली नुकसान हुआ, आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसी तरह का एक और वाक़या सुने जो हाल ही में हुआ है। 2021 में श्रीलंकन मैनेजर प्रियनाथ कुमारा को भी सिर्फ एक अफवाह की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया। ना सिर्फ उनको कत्ल किया गया, बल्कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और उनकी लाश को जला दिया गया। कहा जाता है कि उनके जिस्म की एक भी हड्डी सलामत नहीं रही थी,
پریاناتھ کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ اس کے اوپر الزام تھا توہین دین کا، کیونکہ ایک ورکر نے اسے فیکٹری کی دیوار سے کچھ پوسٹر اتارتے دیکھ لیا تھا اور ان پوسٹرز کے اوپر کچھ مذہبی تحریر لکھی گئی تھی۔ ایک ایسا شخص جو سری لنکن ہے، جسے ہماری زبان پہ کوئی عبور حاصل نہیں، اس کو صرف اس بنا پہ قتل کر دیا گیا کہ اس نے ایک ایسے پوسٹر کو اتارا جس کے اوپر کوئی دینی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اگر وہ شخص پڑھ پاتا تو شاید وہ یہ کام کبھی نہ کرتا، لیکن ہمارے ملک میں صرف ایک انسان کے دیکھنے کے اوپر کیا کیا جاتا ہے کہ فیصلے سنا دیے جاتے ہیں، لوگوں کو مار ڈالا جاتا ہے۔ اس سارے واقعے کے اندر بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور مجبوری بھی تھی، کیونکہ اس واقعے کو انٹرنیشنل فیم اتنا مل چکا تھا کہ اگر حکومت کچھ نہ کرتی تو شاید ہمارے سری لنکا کے ساتھ اس طرح کے تعلقات خراب ہونے کا بھی خدشہ تھا۔ چاہے پریاناتھ ہو، چاہے مویس منیب ہو اور چاہے جوزف کولونی ہو، سب کا درد ایک جیسا ہے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ان واقعات کو ہماری اپنی نیشنل میڈیا کچھ کوریج ہی نہیں دیتی۔ مجھے خود ان ٹاپکس پر ریسرچ کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس کو پڑھنا پڑا تھا۔ سوچیں اس بات کو کہ ہم اپنے ہی ملک کا چہرہ لوگوں کو دکھانے سے ڈرتے ہیں اپنے ملک کے، کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آخر موب واقعات کتنی تیزی سے ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ اگر آپ پچھلے 5 سال کا ڈیٹا دیکھیں تو تقریباً ہر مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس میں کسی نہ کسی کو مار ڈالا جاتا ہے۔ اب وہ ویڈیو کبھی کبھی سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو شاید میڈیا پر آتے بھی نہیں ہیں۔ اب کچھ انسیڈنٹ ایسے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے مشعل خان 2017 میں مردان یونیورسٹی میں کیس ہوا، جس میں ایک لڑکے کو صرف اور صرف اس وجہ سے مار ڈالا گیا کیونکہ اس کے اوپر بلاسفمی کا ایک ایکیوز تھا اور وہ بھی غلط۔ اور کتنے ہی ایسے کیس ہیں جو پاکستان کے کتنے بڑے شہروں میں ہر کچھ مہینے بعد نظر آ جاتے ہیں، لاہور، فیصل آباد، کراچی، اور یہ تو وہ کیسز ہیں جو منظر عام پر آئے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے کیسز ہیں جن کو شاید میڈیا کوریج کبھی ملی ہی نہیں ہے اور شاید وہ چھپ گئے۔ اب ریسنٹلی جو ہمارے ملک میں KFC اور میکڈونلڈ کی فرینچائز ہے، ان کے اوپر موب اٹیکس ہو رہے ہیں، ان پر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ آپ کی ان توڑ پھوڑ سے غزہ کے لوگوں کو سچ میں مدد مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ آپ بائیکاٹ کریں، میں بھی بائیکاٹ کرتا ہوں، لیکن سول سینس کے ساتھ کریں۔ آپ ان چیزوں کو نہ خریدیں، آپ ان جگہوں پہ نہ جائیں، تو آپ اس طرح سے غزہ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور باقی رہی بات، آپ ایک نیوکلیئر پاور ملک ہے، اگر آپ کو احتجاج کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، تو اپنی آرمی کے سامنے کریں، اپنی آرمی کو اس چیز پر آمادہ کریں، ان کو کہیں کہ وہ غزہ کو ملٹری ایڈ پرووائڈ کریں۔ خوراک پرووائڈ کرنا، دوسری چیزیں پرووائڈ کرنا از ویری گڈ آپشن، کرنا بھی چاہیے، لیکن جو ان کو ضرورت ہے، جو آپ سے ضرورت ہے، جو باقی دوسرے ملک نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے لڑیں۔ تو اگر آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے اتنی محبت ہے تو اپنی آرمی کو اس بات کے لیے پروٹیسٹ کریں کہ وہ اپنی فوج بھیجیں۔ اگر ہم اتنی دیر سے اپنا ڈیفنس کا بجٹ لگا رہے ہیں، اتنا بڑا بجٹ اس کے اوپر صرف ہو رہا ہے، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام آئے، اپنی آرمی کو وہاں پہ بھیجیں تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں، نہ کہ آپ کسی بھی ایسی فرینچائز کے اوپر جا کے توڑ پھوڑ کریں۔ اس توڑ پھوڑ سے غزہ کے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن آپ کے ملک کی امیج خراب ہو رہی ہے، جو کہ پہلے ہی بہت خراب ہے۔ ہماری اکانومی پہلے ہی کرائسس کا شکار ہے۔ تو اگر آپ بائیکاٹ کریں گے تو بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے کہ اکانومی کو آلٹرنیٹ ملتے ہیں۔ اکانومی اس طرح نہیں چلتی۔ بائیکاٹ میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نئے آلٹرنیٹ بنا لو گے تو آپ ان فوڈ چینز کے اوپر چلے جاؤ گے، وہاں پر جاب کریٹ ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ توڑ پھوڑ کرتے ہو، کیا ہوگا اس سے؟ توڑ پھوڑ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی غزہ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ کرنا ہے بائیکاٹ کریں اور وہاں پہ پروٹیسٹ کریں جہاں پہ اس کا مطلب بھی بنتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مائنورٹیز کے بارے میں۔ ہم غزہ اور دوسرے ملک میں جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ہم اس کے خلاف ضرور بولتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے ہی ملک کے اندر ہم مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جس کی آپ کو میں نے ریسنٹ ایگزامپل دی ہے جوزف کالونی کے اندر جو ہوا۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں، شاید ان کو میڈیا کوریج ہی نہیں مل پاتی،
کیونکہ ہمارے ملک کی امیج ہم اپنے ملک کے لوگوں کے سامنے خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن باقی پوری دنیا آپ کا اصلی چہرہ جانتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم مائنورٹیز کے حق میں بولنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کی مائنورٹیز کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ کسی کو بھی جان کا خوف نہ ہو، ہمارے ملک میں لوگ یہی نہ کہہ سکے کہ ہم اب اس ملک میں غیر محفوظ ہیں۔ اور جب آپ ان چیزوں کے باوجود کہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کی آواز آپ کے اندر سے ہی کھوکھلی آ رہی ہے، کیونکہ آپ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ لویل نہیں ہو۔ ہاں، یہ تو ہمارے دین کی بھی تعلیم ہے کہ ہم نے اپنی مائنورٹیز کا کتنا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ اگر اس دین کا نام لے کے اس دین کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ کا یہ بھی کام بنتا ہے کہ آپ اپنی مائنورٹیز کا بھی خیال رکھیں۔ اب موب اٹیکس کے خلاف صرف ٹویٹس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ موب اٹیکس کو اگر روکنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو کچھ پالیسیز اور ایکشن لینے پڑیں گے، کیونکہ جب انصاف دیر سے آتا ہے نا تو وہ انصاف نہیں رہتا، وہ ظلم بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی قانون کی اچھے طرح سے امپلیمنٹیشن کروانی ہوگی، جو کہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے، رول آف لا، کہ آپ کو اپنے ملک میں قانون کو اچھے سے نافذ کرنا ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ کو سب سے ضروری ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ آپ کو اس کے لیے پبلک ٹرائل رکھنے ہوں گے، اب لوگوں کے سامنے سزاؤں کو دینا عام کریں، تاکہ لوگوں میں اس بات کا ڈر اور خوف ہو کہ اگر وہ اس طرح کی حرکت کریں گے تو اس کے لیے ان کو موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، آپ کو اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پولیس کو بھی ایکٹیو کرنا ہوگا، ان کو ٹرین کرنا ہوگا، ان کو ایجوکیٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کی پولیس ہی اس طرح کی نہ ہوگی تو کس طرح سے قانون نافذ ہوگا۔ اور نمبر 2 پہ آ جاتا جو سب سے اہم ہے، تو اس ملک کے لیے تقدیر بدلنے کا سبب بن سکتا ہے، وہ ہے اس کے لیے ایجوکیشن اور ڈیجیٹل لٹریسی۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جب آپ اس طرح کی ایک افواہ سنتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اس پر یقین نہیں کرنا ہوتا، اس کی تصدیق کریں، اور جب تصدیق کریں تو قانون کو اس چیز کی خبر دیں، نہ کہ خود اس چیز کا فیصلہ کرنے بیٹھیں۔ اور ریلیجیس اسکالرس کو پبلکلی اس چیز کو کنڈیم کرنا پڑے گا جب ان کا نام لے کر اس طرح کے ایکٹ کیے جاتے ہیں، اور کتنے ہی ایکٹ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور سب سے مین ریجن ہی موب اٹیکس کی یہی ہے، کیونکہ ہمارے ریلیجن میں جب لوگ جذبات میں آ کے اپنے ریلیجن کے نام پہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ریلیجیس اسکالرس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو کنڈیم کریں باقاعدہ، اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب تک لوگ دین کے نام پر اس طرح کے قتل کرتے رہیں گے نا، ہمارے دین کو نقصان پہنچتا رہے گا، ہمارے دین کا اصل چہرہ تو کبھی لوگوں کے سامنے اس طرح آئے گا ہی نہیں۔ یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، آپ کو اس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس فرقے کس مذہب سے ہیں، آپ سے صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ انسان ہیں۔ کیونکہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کبھی بھی مذہب کے نام پر یا کسی بھی دوسری وجہ سے ایک انسان کا قتل نہیں کر سکتے، یہ تو شیطان کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے اس سے کچھ سیکھا سمجھا ہوگا کہ ہم ایز اے نیشن کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، ہم آپ کو سوسائٹی کے اندر اچھی اور بری دونوں چیزیں دکھائیں گے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جب تک آپ کو تنقیدی چیزیں نہ دکھائیں گے تب تک شاید ہمارے معاشرے میں کبھی بھی سدھار نہ آئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو معاشرے کی وہ چیزیں بھی دکھائیں جو اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہم آپ کو اس کی اچھی چیزیں بھی دکھائیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا